मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज दामत बरकातुहुल आलिया, इनकी दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, तकरीब ख़त्म बुखारी है। हमारे उन खुश नसीब नौनिहाल जिन बच्चों ने साल इल्म हदीस को अपने औकात दिए, दिन रात की मेहनत, वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की इनके साथ शफ़क़तें, आज वो दिन आ पहुंचा कि हमारे ये खुश नसीब भाई दौरा हदीस शरीफ करके, इल्म हदीस को पढ़ के इल्म दीन की तकमील कर रहे हैं। आज दरअसल प्रोग्राम तो इन हज़रात की दिलजोई के लिए है, लेकिन एक जुमला में बड़ों का आपकी खिदमत में इस बड़ी महफिल में जिक्र करने लगा हूं। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर, एक प्यारा जुमला खत्म बुखारी की गुफ्तगू में इरशाद फरमाया करते थे। हजरत फरमाते कि हमने सही बुखारी की मुकम्मल अहादीस तलबा को पढ़ा दी। दारुल हदीस में बैठकर पहली हदीस से लेकर आखिर तक एक एक हदीस पर बहस करके उन्हें मसाइल समझा दिए। क्या हमसे कमरे में बैठ के आखिरी हदीस नहीं पढ़ाई जा सकती? क्या हम आखिरी हदीस पढ़ाने के लिए अवाम के मजमे के मोहताज हैं? यकीनन जवाब नफी में है। तो कहते हैं फिर वजह क्या है? आखिरी हदीस के दर्स के लिए मजमे आम जमा किया जाता है, लोगों को इकट्ठा करके इस बात की दावत दी जाती है कि आइए सही बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के दर्स में आप हजरात भी शरीक हो जाएं। फरमाते हैं उसकी वजह एक हदीस से पाक है। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, कि अमाल के आखिर होने को दारो मदार कर बुनियाद रख कर परखा जाता है। तो कहा हमने देखा हमारे सामिईन में तलबा तो हैं, लेकिन हमारे मौजूदीन में कोई बंदा ताजर है, कोई दफ्तर में अफसर लगा हुआ है, कोई और दुनिया की किसी मशगूलियत में मशगूल है, किसी बंदे ने कोई और काम करने और बंदों के साथ पेट लगा हुआ है, उन्होंने रोजी रोटी के लिए सफर करना है, तो हदीस पाक को वक्त तो नहीं दे सकते। हम एक तफाउल सामने रखते हैं कि जब इमाम मस्जिद नमाज के लिए अल्लाहु अकबर करता है तो जो लोग तकबीर उला में शामिल होते हैं नमाजी वो भी कहलाते हैं, जो दूसरी रकत में आ जाए नमाजी वो भी होता है। इसी तरह तीसरी चौथी रकत में आखिरी अत्तहियात में क्यों न मिल जाए, उसको हम कुछ भी कह दे, मसबूक कह दो, लायक कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो जमात में शामिल हो जाता है, इसे भी जमात का सवाब मिल जाता है। कहते हैं हमारे उलमा ने ये तरतीब सोची कि हमारे जितने दोस्त अहिब्बा हमारे रफ़क़ा हैं, इनको हदीस पाक इसी तरह मुस्तकिल पढ़ने का वक्त नहीं मिला, ये दुनिया के मशागल में मसरूफ है, क्यों ना इन्हें आखिरी हदीस में जमा करके इस महफिल में शरीक करके हदीस पाक के दर्स के सवाब में शामिल कर लिया जाए। यहाँ आखिरी हदीस में आप हजरात को जमा करने की वजूहात में एक वजह यह भी है, असल प्रोग्राम तो हमारे महफिल के रूह रवां जो है वो ये अफराद हैं जिन्होंने सही बुखारी को पढ़ा है या पढ़ाया है। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद मारूजात बई तौर पेश करनी है कि सही बुखारी शरीफ का खत्म है। आखिरी हदीस पर बहस तो हमारे मखदूम मुकर्रम फरमाएंगे, लेकिन सही बुखारी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम बुखारी ने कई मवाक़ा पर खराज अकीदत पेश किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मसाइल में, फजाइल में, दलाइल में अबू बकर सिद्दीक की रिवायात या अबू बकर के बारे में रिवायात हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लाए हैं। मैं चाहूंगा मैं आपकी खिदमत में सही बुखारी शरीफ की वो चंद रिवायात और उससे मुताल्लिक उस मफाहीम के और उस मज़ामीन की कुछ बातें आपकी खिदमत में रख पाऊं, ताकि आप इस बात को बखूबी समझें कि रब्बे करीम ने
رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا فرمائے تھے، ان میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑی حیثیت، سب سے زیادہ ویلیوز جس نے پائی ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں۔ توجہ بیٹا، اس کو بھی پھرنے دیں، بھگائیں تو نہیں نا، سادے بندے ہیں۔ درس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلی آئی ہے یار، کوئی اور تو نہیں آیا۔ توجہ، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ساتھیوں میں جس کو رب نے بڑا رتبہ دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادی چند باتیں یوں سمجھیے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ جہاں اللہ کی عبادت مقصود ہے، امت کی قیادت مقصود ہے، وہاں پر رسالت مآب کی رفاقت بھی مقصود ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ما خلق صدیق الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو رب نے پیدا جن وجوہات کی بنیاد پہ کیا، ان میں مرکزی وجہ، ان میں دار و مدار جس بنیاد پر ہے، وہ ابوبکر صدیق کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت کے اس دین پر یعنی لاشعوری طور پہ یوں عمل پیرا ہے جیسے دین آنے کے بعد لوگ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں تھا، ابوبکر صدیق کے دل میں رب کریم نے چند باتوں کا الہام کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ میں آپ کی خدمت میں پروف کرتے ہوئے بات پیش کر رہا ہوں۔ مشکات شریف حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کی شرح مفتی احناف حضرت ملا علی قاری الہروی رحمہ اللہ، جن کی قبر مبارک آج بھی اما خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے قدموں میں مکہ مکرمہ کے اندر جنت المعلی میں موجود ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اینقص الدین وانا حی کی روایت کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر ابی قحافہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا، اس کا بچپن میں نام عتیق ہے۔ اس کو رب کریم نے دل میں کس طرح رہنمائی ڈالی ہے؟ حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت ابو قحافہ نے حالت کفر میں اپنی بیوی کو کہا، ابوبکر صدیق کی اماں حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا، یہ میاں بیوی بعد میں صحابی بنے ہیں، یہ اسلام کے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق کا بچپنا تھا، باپ نے کہا بیوی کو، یعنی اپنی زوجہ کو خاوند کہتا ہے، میرے اس بیٹے کو تیار کرو، بت خانے لے جاتا ہوں، وہاں پر پہنچ کر اسے بتوں کا تعارف کراؤں، اسے اصنام کا انٹروڈکشن کراؤں، تاکہ کل یہ بھی ان سے مانگنے والا ہو، کل یہ بھی بت پرست بنے۔ ماں نے نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، والد کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ام الخیر کہتی ہیں، میرے ذہن میں وہ بات نہ رہی جو اس موقع پہ بتانے والی تھی، لیکن رب کریم نے بھی ایک ایک قدم پہ رہنمائی کرنی تھی۔ والد نے اپنے بچے کو لیا، بت کے سامنے بت خانے میں جا کر ٹھہر گئے، بیٹا یہ آپ کا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، آپ کے معاملات بھی درست کرے گا، اس کی عبادت کرو، اس کا احترام دل میں رکھو، اس کی عقیدت سجاؤ، یگانگت و محبت اس سے پیدا کر لو۔ ابو بکر کو کہہ کے باپ اپنی عبادت بت خانے میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسالت مآب علیہ السلام کو ایک دن یہ واقعہ تب بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مجمع صحابہ جمع تھا، ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بچپن میں یوں ہوا تھا جب ابو مجھے بتا رہے تھے یہ تیرا خدا ہے، تیرا الہ ہے، اس سے بخشش مانگ، اس کو سجدہ کر، یہ تیری سب کچھ باتیں پوری کرے گا۔ کہتے فَدَنَوْتُ مِنَ السَّنَمِ فَقُلْتُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، میں قریب ہوا بت کے، یا رسول اللہ میں نے اس بت کو کہا مجھے بھوک لگی ہے، اور بت مجھے کھانا تو کھلا دے۔
फलम युजिबनी, जवाब न दिया। फिर मैंने उसे कहा इन्नी हार, मेरे पास इस तरह नया कपड़ा पहनने का नहीं है, कुछ प्रोग्राम शायद आए, मैं अपने अब्बा के साथ अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे कपड़ों का बंदोबस्त कर दे। कहते उन्होंने जवाब न दिया। फिर उसे मैंने कहा अच्छा अब तू तो मेरी बात नहीं सुनता, अब अपनी हिफाजत कर। फअखज़तु सखरा, मैंने जाकर पत्थर की एक चट्टान उठाई और उठाकर इसको दे मारा। वो दो टुकड़े बदल गया, वो टुकड़े टुकड़े हुआ। अब्बा को इबादत में होश आया, बच्चे ने क्या किया, मेरी तरफ पलटे, करीब था कि गुस्सा में मेरे ऊपर लपक पड़ते, लेकिन कहा चल मैं तुझे तेरी माँ के पास ले जाता हूँ। उसे कहता हूँ बता तूने बेटे की तरबियत कैसे की है, इसे खुदा से गुफ्तगू करने का अंदाज नहीं सिखाया, इसे तूने मोहब्बत और प्यार की तरतीब नहीं बताई। बड़े गुस्से में वो मुझे मेरी अम्मा के पास, अल्लाह के नबी वो लेकर आए और आकर मेरी अम्मा को कहा, यूं यूं हुआ। मेरी वालदा ने माथे पे हाथ मार के कहा अबू कुहाफा एक बात तुझसे शेयर करनी थी, आज तक नहीं कर पाई। इत्तेफाक जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ आप सफर पे थे, वापस आए, बच्चे की खुशी, बच्चे की खुशी, बच्चे की खुशी भूल बैठी, तुम्हें बता ना पाई। अब भी ये तेरे साथ गया तो मेरा तुमसे क्या बात, इसके जाने के बाद राब्ता होता। उस जमाने में कोई मोबाइल तो नहीं थे, मैं सोच रही थी एक बात है वो कर देती तो अच्छा होता, लेकिन अब बताऊं। अबू बकर के वालिद कहने लगे लंबी बातें शुरू कर दी, मैंने तो इतना कहा इसकी तरबियत करती, कहा इसी बारे में बात है। कहा जी बात क्या है कि जब अबू बकर पैदा हुआ था मेरी दाइया गवाह, मैं गवाह, ये बच्चा मेरे पेट से बाहर आया। फसमिअतु हातिफन यक़ूल, गोया मैंने आसमानी फरिश्ते की आवाज सुनी, वो फरिश्ता मुझे मुखातिब अबू बकर की अम्मा को मुखातिब करके कहता है या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाइ सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। अबू बकर की अम्मा खुश हो जा, हमने तुम्हें वो बेटा दिया है जिसे आसमान के फरिश्ते भी जहन्नम से आजाद कहते हैं, पहचान में इसका नाम सिद्दीक होगा, मोहम्मद करीम का सहाबी भी बनेगा, दोस्त भी बनेगा। आप अंदाजा लगाएं ये अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा किस हद तक, कहां तक पहुंचा और किस हद तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बचपन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहनुमाई चल रही है। अभी तो ऐलान नबुव्वत भी नहीं हुआ, अभी तो बेअसत मुस्तफा का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो फारान की चोटी पे चढ़ के रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा का ऐलान करके लोगों को दावत नहीं दी। अभी तो कुरान नहीं उतरा, इकरा की सूरत नहीं आई, लेकिन अबू बकर की रहनुमाई रब्बानी तरफ से की जा रही है। ये अबू बकर है जिसके सर पे पैगंबर के बाद उम्मत की क़यादत और सआदत का ताज सजा है, जिसके कंधों पे उम्मत की राहबरी के तमगे सजे हैं, इसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे करीम ने जो मर्तबा अता फरमाया, तफसील तो इस पर कई बातें हैं, लेकिन मैं सही बुखारी के हवाले से एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुल्क पाकिस्तान में आम तौर पे सही बुखारी का इमाम फरवरी वाला नुस्खा 2 जिल्दों में कदीमी कुतुबखाना कराची का शाया आया है, बड़ा मशहूर और मारूफ है, हमारे तलबा उलमा के हाथों में मुतदावल है। इसकी पहली जिल्द उठाएं, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब अबी बकर उठाएं, सफा 517 उठाएं, इसी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उम्मुल मुमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, नबी पाक की रफीका, उम्मत पे शफीका और उम्महातुल मुमिनीन में लाइका आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और मवद्दत, ताल्लुक और अकीदत, मसर्रत और यगानत को यूं बयान किया है। हजरत अम्मा जान फरमाती हैं रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से रुखसत होते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक
اس وقت اللہ کے رسول کے حکم پہ امام مسجد نبوی بن چکے تھے کہ رسالت آپ نے اعلان کیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ابو بکر آپ کے مصلی پہ آئے گا، رب راضی رہے گا، لا ينبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، ابو بکر موجود ہو، کوئی اور امت میں بڑی پگڑی بڑے جبے و کبے میں کیوں نہ آئے پر امام ابو بکر بنے گا، اس لیے ابو بکر کو کہہ دو وہ میرے مصلی کو سنبھال لے۔ حضور پاک کا اعلان چلا ہے رسالت مآب علیہ السلام کی دنیا میں موجودگی پر ابو بکر نے بیماری کے ایام میں 17 نمازوں میں امت مسلمہ کی امامت کی ہے، جیسے رب کریم نے مصلی امامت رسول اللہ کو معراج کی رات دے کے امام الانبیاء بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری امت میں انبیاء حضور پاک کے مقتدی ہیں، حضور انبیاء کے امام ہیں، ویسے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسالت آپ نے مصلی امامت امت کے لیے حوالے کر کے ابو بکر کو امام الامت بنا دیا۔ وہاں جو نبی تھے وہی مقتدی تھے، وہ حضور پاک امام الانبیاء تھے، یہاں جو امت مسلمہ ہے وہ ابو بکر کی مقتدی ہے، ابو بکر پوری امت کا مقتدا ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، رئیس ہے، سربراہ ہے۔ یہ فتوہ محمدی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے مصلی امامت حوالے کیا، ابو بکر صدیق نے عین اس دن جس دن رسالت مآب نے دنیا سے رخصت ہونا تھا، حضور پاک علیہ السلام کی صحت مبارک بڑی اچھی، بڑی بہتر، بڑی تسلی بخش ہو گئی۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی، حضور پاک کے چہرے انور کی بشاشت و حشاشت کو دیکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب کریم نے آپ کے چہرے پر وہی صحت کی رونقیں لوٹا دی۔ حضور پاک نے فرمایا الحمدللہ۔ حضرت ابو بکر کو رسالت آپ نے فرمایا ابو بکر کتنوں دنوں سے تم یہی ہو، سن کے مقام پہ نہیں گئے جہاں آپ کا دوسرا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، ذرا وہاں بھی جا کر اس گھر والوں کا حال لے آئے، آپ تو یہاں میری تیمارداری کے معاملات میں موجود ہیں۔ ابو بکر اجازت سے صبح کی نماز کے بعد سن میں اپنے گھر گئے ہیں۔ اس دن اللہ کے رسول کا چاشت کے وقت کے بعد دنیا سے انتقال کا وقت آتا ہے۔ رسالت مآب دنیا سے جب تشریف لے گئے، کسی کو یوں ابو بکر کے علاقے میں کانوں کان خبر نہیں تھی کہ جب ابو بکر عین اس موقع پہ اجازت نبوی پا کر اپنے دوسرے گھر آیا ہے تو یہاں پر رسالت مآب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کسی نے جا کے ابو بکر کو بتایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپتے رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ کی روایت صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، فرمایا ابو بکر صدیق آئے رسالت مآب علیہ السلام کے اس حجرہ میں جہاں رسالت مآب کی قبر انور موجود ہے، داخل ہوئے، فقبل بین عینی، حضور پاک کے ماتھے مبارک کو چوما اور عرض کیا بے ابی انت و امی اللہ کے نبی ابھی چھوڑ کے گیا، آپ علیہ السلام پر میری ماں ام الخیر قربان ہو جائے، میرا والد عثمان ابو قحافہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، آپ نے بڑی اچھی زندگی پائی ہے، آپ نے بڑا اچھا دنیا سے انتقال فرمایا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، فرمایا اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، ابو بکر اس خدا کی قسم کھا کے اپنے اگلے جملے کو فورسیبل سنٹینس بنا کر مضبوط جملہ کہہ کر عقیدہ دینے لگا۔ فرمایا سنو لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبوت پر دوسری موت نہیں آئے گی، اما الموتۃ التی قد کتبت فقد متہا، ایک ہی موت ہے جس وفات سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ فیصلہ آباد کے غیوروں، دوسری موت کون سی ہے جس کی نفی ابو بکر صدیق نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا لمبا خطبہ ہے جس میں ابو بکر صدیق نے
اعلان کیا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اگر رسول اللہ کو خدا مانتے تھے سنو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور اللہ کو خدا مانتے ہو یقیناً مانتے ہو یاد رکھنا اللہ زندہ ہے اس پر دوسری موت نہیں آئے. سوال اٹھتا ہے کون سی دوسری موت ہے جو ابو بکر رسول اللہ کی ذات پہ اس کی آمد کی نفی کر رہے ہیں. وجہ صحیح بخاری کا اسی صفحے پہ حاشیہ اٹھائیں آپ کی مرضی. علامہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ دیکھ لیں. اگر اس سے بھی ہٹ کے آ گیا ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو اس پر ارشاد کیا ہے وہ دیکھ لیں آپ کی مرضی. عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کے قلم سے اس کی تشریح اور وضاحت ایکسپلینیشن اور تفسیر دیکھ لیں آپ کی مرضی. ارشاد الساری سے امام قسطلانی رحمہ اللہ کی بات کو اٹھا لیں آپ کی مرضی. القواقب الدراری شرح کرمانی کو اٹھائیں. اسی الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 7ویں جلد کے اندر صفحہ 32 پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں قبر میں موت بھی ہے قبر میں حیات بھی ہے. کہ قبر میں موت بھی ہے. قبر میں موت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت فرشتہ آتا ہے وہ بندے کو قبر میں روح کا تعلق قائم کر کے سوالات و جوابات پوچھتا ہے. سنن نبی داؤد میں امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حدیث پاک حضرت برا رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں. اذا اقبر المیت جب بندہ قبر میں جاتا ہے اتاہ ملکان 2 فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں فیقولان لہ من ربک اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا سوالات کا سلسلہ اسے حیات قبر کہتے ہیں. اس کے بعد جب سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی روح کا تعلق اتنا رکھا جاتا ہے بقدر ما یتعلم. اگر وہ بندہ گناہگار ہے عذاب سہے اگر نیک ہے یہ تلذذ جنت کی لذتیں لے. یہ جو لذت لینے کے لیے یہ عذاب لینے کے لیے تعلق خفیف کیا جاتا ہے اسے موت ثانیہ کہتے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے واضح طور پہ کہا وقت تمسک بھی من انکر الحیات فی القبر وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك والأحسن أن يقال أن حياته في القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حيا والأنبياء أحياء في قبورهم. فرمائے لوگوں عام بندے کا معاملہ اور ہے نبی کا معاملہ اور ہے. جب نبی قبر میں جاتا ہے اس کو رب کریم جو قبر کی زندگی دیتے ہیں بل يستمر حيا وہ زندگی قیامت تک چلتی ہے. والأنبياء أحياء في قبورهم جس طرح اللہ نے باقی انبیاء کو وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندگی دی ہے ایسے اللہ نے ہمارے نبی کو وفات کے بعد اپنی قبر میں زندگی دی ہے. جو انکار کرتا ہے اس وہ یہاں سے دلیل پکڑتا ہے وہ اجیبان اہل السنہ المثبتین لذالک. لیکن اہل حق اہل السنت والجماعت اسی سے ان کا منہ بند کر کے ان کو دلیل سمجھاتے ہیں. گویا ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اجماع سکوتی جس عقیدے پہ کیا ہے اس عقیدے کا نام عقیدہ حیات النبی. اجماع کی 2 قسمیں ایک اجماع قولی ہے ایک اجماع سکوتی ہے. آپ اٹھائیے ملا جیون کی نور الانوار اٹھائیے باس الاجماع اٹھائیے سرکی روڈ کراچی کا سرکی روڈ کوئٹہ کا تباہ اٹھائیے صفحہ 222 اٹھائیے ورقے کی دائیں سیٹ پہ ملا جیون نے حرف آخر پہ کہا سنو والاجماع علی مراتبہ ثم الاجماع علی مراتبہ فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصا بان یقول كل واحد منهم اجمع على كذا فيكون كالآیۃ والخبر المتواتر حتی یکفر جاہدہ کا اجماعی علی خلافت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. کا اہل سنت کے لوگوں اہل سنت کا اجماع کے بارے میں نظریہ یہ ہے ایک اجماع قولی و نصی ہوتا ہے ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے. اجماع قولی کا معنی سب صحابہ الفاظ بول دیں اس کا منکر ایسے کافر ہے جیسے قرآن و سنت کا منکر کافر ہے. جس طرح خلافت صدیق پہ امت کا اجماع ہے
فرمایا دوسرا اجماع جو ہے اجماع سکوتی ہوتا ہے. اجماع سکوتی کا منکر کافر تو نہیں ہوتا, فاسق ضرور ہوتا ہے, خارج اہل سنت ضرور ہوتا ہے. وہ اجماع یہ ہے ایک بڑا صحابی عقیدے کی بات کر دے, باقی صحابہ تائیدن تصدیق کر دے, اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں. ماننا ضروری, مانو گے اہل سنت, نہ مانو گے خارج اہل سنت. ابو بکر نے حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے اجماع سکوتی کرایا ہے وہ عقیدہ حیات النبی پر کرایا. یہ صحیح بخاری ہے, اور صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امت مسلمہ کو مکمل نظریہ دیا. لیکن میں حیران ہوں, بعض عقیدے کے ڈاکو اس روایت کو آدھا سناتے ہیں اور کہتے ہیں ان محمدن قد مات, یہ بات کر کے جملہ چھوڑ دیتے ہیں. میں حیران ہوں, علم کا ڈاکو نہیں بننا چاہیے, تھیف آف نالج. جو بندہ معلومات کا چور بنے اسے کبھی امت قبول نہیں کرتی. چور چور ہوتا ہے اور صحیح بندہ صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ صدیق اکبر میں دنیا کی وفات بتائی ہے, قبر کی حیات بتائی. آدھی بات کریں تو آدھا مسئلہ سمجھ آتا ہے, پوری بات کریں پورا مسئلہ سمجھ آتا ہے. میں قربان جاؤں, حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ مدرسہ ربیہ ریمنڈ والے بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے اپنی گفتگو میں. کئی بار تبا میں نے بھی ان سے سنا, جو حضرات ان سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہوں گے. حضرت مولانا جمشید فرمایا کرتے تھے بھائیو پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. کئی بار ہم نے سنا ادھورے دین پہ نہیں. میں نے کہا سنو, سنی بننے کے لیے بھی پورا ابو بکر ماننا ہوگا, ادھورا نہیں. ابو بکر کو وفات نبوی پر دلیل دینے والوں, ابو بکر کی اسی روایت پہ حیات النبی بھی ثابت. ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں اس لیے پورے ابو بکر کی خطبے کی بات کرتے ہیں, نہ آدھے دین کی بات کرتے ہیں نہ آدھے خطبے کی بات کرتے ہیں. توجہ رکھنا, ابو بکر صدیق کے اوپر دو باتیں میں جملہ سنانے لگا ہوں, توجہ رکھنا. صدیق کے لیے میں نے حضرت ابو بکر کے والدہ کی روایت پڑھی تھی, اسمہ فی السماء صدیق. ابو بکر کا نام آسمان میں صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ 24واں پارہ پہلا صفحہ رب کریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے لوگو سچائی محمد الرسول اللہ لائے, تصدیق ابو بکر صدیق نے. جو رسول اللہ کی سچائی کی تصدیق کر دے اسے صدیق کہتے ہیں. آپ کا ذوق تازہ ہے یا سو گیا ہے؟ تازہ ہے نا. توجہ, حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں کردار کا غازی گفتار کے غازی میں ایک شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اسی پر کردار اور گفتار کی بات کی تھی. کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو عمل سے نہیں کرتے, زبان سے کہتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, کردار کے نہیں ہیں. تو جو گفتار میں بات کرے کردار میں نہ رکھے, قول میں کہے عمل میں نہ رکھے, تو وہ بندہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا مصداق ہو کر قرآنی تردید کا حصہ بن جاتا ہے. ابو بکر ایسا نہیں ہے. جو ابو بکر نے حیات النبی کہی ہے, وفات نبوی کے وقت گفتار میں بات کی تو اپنی وفات کے وقت کردار سے ثابت کیا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں تفسیر مفاتح الغیب تفسیر کبیر جلد نمبر 21 پیش کر رہا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ سورۃ الکہف سورت نمبر 19 آیت نمبر 11 قرآن کریم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے. میرے دوستو, حضرت امام فخر الدین رازی سوال لائے ہیں, پچھلی امت کے لوگ اصحاب کہف ہیں, کیا مانا؟ غار میں 309 سال سوئے ہیں.
کہا جی بالکل ٹھیک ہے، 309 سال سو گئے. تو پھر کہا یہ پچھلی امت کے بزرگان اولیاء صالحین کی کرامت ہے. کا سوال اٹھتا ہے کیا تم میں بھی کوئی ایسی کرامت امت محمدیہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فخر الدین رازی نے رحمہ اللہ نے 4 روایتیں خلفائے راشدین کے لیے لکھ کے ان کی کرامت، ان کی عزت، ان کی برتری، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ثابت کرتے ہوئے خصوصاً شیخین کے لیے ایک حدیث پاک لا کر مسئلہ سمجھایا ہے، جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مقام بھی واضح ہوتی ہے اور حضور پاک سے تعلق بھی واضح ہوتا ہے. حضرت امام فخر الدین لکھتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر انتما منی بمنزلت السمع والبصر. کا حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو مخاطب کر کے ان کا مقام واضح کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یہ ابو بکر، یہ عمر مجھ سے ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے میری آنکھیں اور میرے کان. انتما منی بمنزلت السمع والبصر. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جو حضور نے ابو بکر کو کان فرمایا، سماعت کی صفت بتائی، حضرت عمر کو بصارت کی صفت بتائی، کا ہو نہیں سکتا تھا کہ ان سے اس طرح کے کرامات کا ظہور نہ ہو. اللہ اکبر. عقیدہ کے ثبوت کے لیے تو آیت ہے لیکن کرامات بطور تائید ہوتے ہیں. سنیں حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل. ساریہ بن زنیم فوجی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، صحابی رسول ہیں. حضرت ساریہ کو حضرت عمر نے مخاطب کیا منبر پہ بیٹھ کے، فرمایا پہاڑ پہاڑ لشکر کو بچاؤ. جمعے کی تقریر جاری کر دی. صحابہ حیران، وہی تو ختم ہے. عمر فاروق ساریہ سے سینکڑوں میل دور بات کیسے کر رہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تاریخ وقت دن نوٹ کر لیا. جس دن آئے حضرت ساریہ کے لشکر والے، میں نے پوچھا بتاؤ کوئی پہاڑ والا واقعہ بھی ہوا؟ کہ جی جی بڑا عجیب واقعہ. کہ کیا ہوا؟ کہ دشمن پہاڑ سے بیک فٹ پہ ہمیں لانے کے لیے ہمارے پیچھے سے حملہ آور تھا، ہمیں نہیں پتا. اچانک عمر فاروق کی آواز آئی ساریہ پہاڑ پہاڑ الجبل. اصل میں اتقی فعل محذوف ہے، اس سے لام کی زبان میں فعل تحذیر کہتے ہیں. تو کہا اتقی من الجبل، پہاڑ کو طرف دیکھو اور بچو. تو کہا عمر کی آواز آئی، ہم نے پیچھے دیکھا تو دشمن سے حفاظت ہو گئی اور ہم نے فتح لے لی، بڑا بڑا مال غنیمت بھی لیا. حضرت عمر کے پاس پہنچے. عمر وہی تو بند ہے، آپ نے کیسے دیکھا کہ ساریہ کے پیچھے فوج آئی ہوئی ہے دشمن کی؟ حضرت عمر نے کہا علی مجھے بھی کوئی وحی کے اوپر بات نہیں ہے، وحی بند ہے. میں حیران ہوں، اللہ نے اچانک میرے سامنے گفتگو کے دوران درمیانی پردے ہٹا دیے. مجھے ساریہ نظر آ رہا، دشمن کی فوج نظر آ رہی. اچانک میرے منہ سے جملے نکلے، میں نے بات کی، پھر فوراً ماحول بدل گیا. وہی مسجد نبوی اور وہی آپ اور ہم بیٹھے تھے. کہا حضور پاک نے عمر کو بصر فرمایا تھا، آنکھ سے دیکھنے کی کرامت عمر فاروق سے ظاہر ہوئی. کہ ابو بکر پر آئے، حضرت ابو بکر کو سماع فرمایا، کان کی سماعت کی بات کی ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ معاملہ ابو بکر سے ہوا. کیا ہوا سنیں، فرماتے ہیں اما ابو بکر فمن کراماته انه لما حملت جنازته الى باب قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونودي السلام عليك يا رسول الله هذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انتفع واذا بحاطف يعطف من القبر ادخل الحبيب الى الحبيب. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو امام سیوطی نے بھی الخصائص الکبریٰ میں
دو روایتیں اسی عنوان پہ ذکر کی ہیں، ایک ابن عساکر سے حضرت علی کی روایت، ایک تاریخ بغداد سے امام خطیب بغدادی کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ، دونوں جگہ اس روایت کو انہوں نے بھی ذکر کیا۔ امام فخر الدین بھی ذکر کرتے ہیں ابو بکر دنیا سے جانے لگے، صحابہ اکٹھے، ابو بکر نے وصیت کی، یاد رکھو جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر بنانے کے لیے دو میں سے ایک جگہ طے کرنا۔ امیر المؤمنین وقت فرمائیے دو میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ دونوں بتا دیں۔ فرمایا پہلی جگہ رسول اللہ کے ساتھ حضور کے حجرے میں روزے نبوی میں، اس جگہ مجھے دفن کرنا، اجازت لے کر۔ صحابہ کرام حیران، اجازت لے کر؟ فرمائے جی ہاں اجازت لے کر، اجازت جو نہ آئے تو؟ فرمایا پھر مقابر المسلمین جنت البقیع میں لے جانا، اللہ جانے اور اللہ کا یہ بندہ جانے، پھر یہاں دفن نہ کرنا۔ ابو بکر وصیت کر گئے، اور اس وصیت کے وقت عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار اور اجلہ صحابہ موجود ہیں۔ اگر جانے والا وصیت غلط کرے، قرآنی احکام موجود ہے، ورثہ وصیت بدل دے۔ کسی صحابی نے نہیں بدلی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہم موجود، کسی نے تبدیل نہیں کی، اور بلکہ اس پہ عمل کیا۔ امام راضی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد چارپائی کو اٹھایا، سیدھا رسول اللہ کی قبر کے دروازے پہ لے گئے، فنودی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کی قبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کے جنازہ لے جاتے وقت پیغمبر کے صحابہ نے صلاۃ و سلام پڑھا۔ فیصل آباد کے غیوروں، پتہ چلا نبی کی قبر پہ سلام پڑھنا صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب، ابو بکر دروازے پر ہے۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں، یار کا غار کا یار مزار کا یار بننے آیا ہوا ہے۔ یہ یار غار مزار یار بننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اجازت ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہم یہ رکھ کر ایک سائٹ پہ ٹھہرے، قبر اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی دوست ہے، دوست دوست کے ساتھ پہنچا دو۔ بلکہ امام سیوطی ایک روایت کا لفظ مزید لائیں، القصائص الکبریٰ کی دوسری جلد صفحہ 451 پہ پڑھنے لگا۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقُ۔ فرمایا ایک دوست چاہتا ہے دوسرا دوست میرے پاس کب آئے گا؟ میرے دوستو، ابو بکر یہ ہے جس نے عقیدہ حیات النبی بولا تھا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ صرف گفتار نہیں ہے، ابو بکر کردار کا بھی غازی ہے، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اور صدیق کہتے اسے ہیں جس کا قول ہو اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جن جن مواقع پہ سلام پیش کیا ہے، بنیادی طور پہ تو میں نے وہ پیش کی، ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں نے صرف اتنی بات پیش کی ہے جس سے ابو بکر صدیق کا یہ والا معاملہ آپ کے سامنے آئے، ورنہ صدیقی کردار، صدیقی گفتار، صدیقی اعمال، صدیقی صفات، صدیقی حیات پر بات کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، شاید وہ بھی ناکافی ہو جائے۔ ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، الا حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔